आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से सहरी टाइम नूरे रमज़ान का ये दूसरा एपिसोड का आगाज़ होने जा रहा है। इस प्रोग्राम को असलम पाशा जो कांग्रेस के यूथ लीडर हैं और साबिक़ा में ज़िला पंचायत मेंबर भी रहे, उनकी जानिब से इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम रोज़ाना हम एम्पायर शोरूम में इसको टेलीकास्ट करते हैं। और जो एम्पायर शोरूम के मालिक हैं मोहम्मद फ़िरोज़ हमराज भी हमारे बीच मौजूद है। इससे क़ब्ल के इस प्रोग्राम का आगाज़ हो, मैं मोहम्मद फ़िरोज़ हमराज को दावत सुखन देता हूं कि वो आएँ। आज के जो हमारे बीच मौजूद है मौलाना हाफिज़ मौला अली साहब की शालपोशी करें और हदियतन उन्हें एक खजूर का डिब्बा पेश करें। इसी तरह से हमारे बीच जो एक रिवाज भी है हमारे इस प्रोग्राम की कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ हदिये नात से करते हैं। हमारे बीच एक नातख़्वाह मौजूद है जनाब जहां मोहम्मद शेर अली। मैं मोहम्मद शेर अली की शालपोशी के लिए मोहम्मद फ़िरोज़ हमराज को फिर एक बार दावत देता हूं कि उनकी शालपोशी करें और हदियतन एक खजूर का डिब्बा उन्हें भी पेश करें। शुक्रिया जनाब मोहम्मद फ़िरोज़ हमराज जो एम्पायर शोरूम के मालिक हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, जैसे कि मैं इससे क़ब्ल आपको बता दिया कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं जनाब असलम पाशा साबिक़ा ज़िला पंचायत। आज का ये सहरी टाइम नूरे रमज़ान का आगाज़ मैं सबसे पहले हदिये नात से करता हूं। नाज़रीन, हमारे बीच एक ऐसे मद्दाह रसूल, एक ऐसे नातख़्वाह हैं जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और बावजूद इसके बड़ी खुशी की बात होती है कि वो बावजूद इसके अपने तमाम कामों को छोड़ते हुए हमेशा नातों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ना कि ये बल्कि इनके भाई, यहाँ तक कि इनके भतीजे। अक्सर मैं देखा हूँ कि इनके घर का माहौल तकरीबन यहाँ तक कि ख़वातीन भी इनके घर में अक्सर नातें पढ़ती हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो A1 TV उर्दू में जनाब शेर अली साहब का खैर मक़दम करता हूँ और मैं ये दावत सुखन देता हूँ कि हम तमाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में यानी नात सुनाकर हम तमाम को मदीने की सैर कराएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का ये लाखों एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान में अपने महबूब की तारीफ़ करने के लिए हमें मुखाता फ़रमाया है। बड़ी खुशनसीबी है और मैं A1 TV की जानिब से भी जो है उनका बड़ा मशकूर हूँ कि हमें इस क़दर समझ के हमें इस मुकाम पे पहुँचाए हैं। अल्लाह इनको आबाद रखे और उनकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आइए सब मिल के आक़ा नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे और कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आका कौन कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، جوڑی کا اپنی کتا بنا لو، جوڑی کا اپنی کتا بنا لو، قدموں میں آقا ہم کو بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، اور باتیں مخالف تیز آ رہی ہیں، کشتی ہماری چکرا رہی ہے، باتیں مخالف تیز آ رہی ہیں، کشتی ہماری ٹکرا رہی ہے، منجھدار میں ہوں مولا بچا لو، منجھدار میں ہوں مولا بچا لو، آقا بچا لو میرے آقا بچا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، اور مختہ سماعت فرمائے، اور یہ نوری مزتر تیرا سناگر، اور اس کا گھر گھر ہو حاضر در، یہ نوری مزتر تیرا سناگر، اور اس کا گھر گھر ہو حاضر در، اپنے گداگر کو در پر بلا لو، اپنے گداگر کو در پر بلا لو، امن و امان سے میرے سرور بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، واقعی میں ان کی آواز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم مدینے کی سیر کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی آواز میں اور برکت دے۔ ناظرین، جن پر خاص کرم وہ کر دے وہی بزم سجاتے ہیں، جن پر خاص کرم وہ کر دے وہی بزم سجاتے ہیں، نعت نبی کا سننا سنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو لیجئے، ہدیہ ناز سے ہم نے آج کا اس پروگرام کا آغاز تو کیا ہے۔ اب ہمارے بیچ موجود ہے حافظ و قاری مولانا مولا علی صاحب، جو امام و خطیب مسجد ہارون مڈی پیٹ میں جو مسجد ہے وہاں کے امام و خطیب ہیں۔ میں سب سے پہلے تو حافظ و قاری مولا علی صاحب کا A1 TV اردو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ کئی لوگوں سے میں نے
اکثر ہمارے اس سے قبل پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ کے کوئی سوالات دینی مسائل کے ہوں تو آپ نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں اپنا نمبر درج کروائیں تاکہ ہم آپ کو مولانا جو بھی ہمارے پروگرام میں مولانا آئیں گے ان کے سامنے ہم آپ کو کال کریں گے. مگر ہمیں کئی ایک سوالات ہمارے سامنے ہیں، میں اس سوالات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو جھانی محلے سے میری ایک بہن ہے شاکرہ بیگم، جو اسلامی ہماری بہن ہے، ان کا سوال ہے کہ روزے کی فوائد کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں A1 ٹی وی کے ارکان کو خوشخبری سناتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، A1 ٹی وی کے ذریعے سے دینی مسائل پوچھنے والے بہن بھائیوں تک جو مسائل پہنچ رہے ہیں، یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. A1 ٹی وی کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو دینی معلومات پہنچ رہے ہیں، مسائل حل ہو رہے ہیں. مولا تعالیٰ ان کو آباد و شاداب رکھے. تو حاضرین و ناظرین، ابھی ایک بہن نے سوال کیا کہ روزے کے فوائد کیا ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امت میں فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزے کا فائدہ اصل یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے، نفسانی خواہشات سے دور رہتا ہے. اللہ کی رضا کے خاطر وہ دن کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہوا اور نفسانی خواہشات سے دور رہ کر، گناہ کبیرہ سے دور رہ کر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے، سب سے پہلے دنیاوی فوائد کیا ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے بیماریوں کے خاتمے کے لیے روزہ ہی کافی ہے. اور ڈاکٹرز بعض مریضوں کو بھوکا و پیاسا رکھتے ہیں تاکہ اس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے. اور آج کے معاشرے میں کئی لوگ بیمار ہیں اور وہ روزہ رکھنے سے بہت ہی دور ہیں، مگر میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس بیماری سے محفوظ فرمائے گا. تو الغرض یہ دنیاوی فائدے ہیں، اللہ تعالی بیماری سے جسم کی حفاظت فرماتا ہے، یہ دنیاوی فائدے ہیں. اخروی فائدے کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. مثلا نماز پڑھنے والے کے لیے اجر ہے، زکوٰۃ دینے والے کے لیے اجر ہے، خیرات کرنے والے کے لیے اجر ہے، حج کرنے والے کے لیے اجر ہے. مگر واحد ایک روزہ ہے جس کا بدلہ اللہ رب تبارک و تعالی ثواب کی شکل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ،
روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے، مثلا اگر کوئی بادشاہ یہ اعلان کر دے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ تمام چیزیں مفت میں تمہیں دی جائے گی، تو لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے، ہر کوئی ایک ایک چیز کو، ایک ایک سامان کو اپنا ہاتھ لگائے گا، اور ایک شخص بادشاہ کو ہی اپنا ہاتھ لگائے تو وہ کہے گا کہ اے بادشاہ سلامت، تو نے کہا تھا کہ یہ جو سامان ہیں، جو چیزیں ہیں، فلاں وقت سے فلاں وقت تک تقسیم ہونے والے ہیں، فلاں وقت سے فلاں وقت تک عطا کرنے والے ہیں۔ میں بادشاہوں کو ہاتھ لگایا تو بادشاہ نے کہا کہ دوسرے لوگ تو سامان لینے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنا اپنا ہاتھ اپنے سامان کو لگائے ہوئے ہیں، مگر کیا بات ہے تو نے اپنا ہاتھ میرے کھاندے پر رکھا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے، اے بادشاہ، تو نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص جس چیز پر ہاتھ لگائے وہ اپنا ہو جاتا ہے۔ میں نے بادشاہ کو ہاتھ لگایا کہ بادشاہ جب اپنا ہو جائے تو تمام چیزیں میرے خود بخود ہو جائیں گی۔ اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب روزہ میرے لیے رکھ لیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جب روزہ دار بھوکا پیاسا رہتا ہے، میری رضا کے خاطر، مجھے راضی کرنے کے خاطر، میں اس کا بدلہ ضرور عطا کروں گا۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، روزہ دار کے لیے باب الریان کے دروازے سے اسے بلایا جاتا ہے، وہ روزہ دار کے لیے خاص دروازہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روزہ دار ہی کو اس میں داخل ہونے کا حکم فرمائے گا۔ تو روزہ دار کے لیے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اس کے لیے اخروی فوائد بھی ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ دیکھیے، روزہ کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ ہمیں موقع ملتا ہے، اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، شکریہ مولانا۔ جیسا کہ اکثر لوگ بیمار وغیرہ ہوتے ہیں تو اور بات ہے، مگر جان بوجھ کر بھی، جیسا کہ آپ نے فوائد بتائے، فائدہ کیا ہے بتایا، مگر جان بوجھ کر بھی روزہ چھوڑتے ہیں، اس کے نقصانات؟ جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑتے ہیں اس کے لیے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کا بدلہ سال بھر بھی روزہ رکھ لے تو اس روزے کے بدلے کو نہیں پا سکتا، ایک روزے کے بدلے کو بھی نہیں پا سکتا۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے، جو کوئی بندہ بلا عذر، بلا وجہ روزے کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق سال بھر بھی یا زندگی بھر بھی اگر وہ روزہ رکھ لے، وہ ایک روزے کے بدلے کو، اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ تو ناظرین، جیسے کہ میری ایک بہن جھانی محلے سے شاکرہ بیگم نے یہ سوال کیا تھا، مولانا نے بہترین جو بادشاہ کا واقعہ سنا کر امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو ناظرین، اور بھی کوئی میرے بہن اگر سوالات کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں اپنا نمبر درج کروائیں۔ تو لیجیے، میں اور ایک سوال کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ روزے کی حالت میں کئی لوگ کٹنگ بناتے ہیں، حجامت کرتے ہیں، داڑھی وغیرہ بناتے ہیں، اس کے بعد میں پانی نہاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ 10 بجے تک ہی نہانا درست ہے، بعض لوگ نہیں کبھی بھی نہائے تو ظہر تک نہاتے ہیں، بعض لوگ عصر کے بعد بھی کٹنگ بنا کر نہاتے ہیں۔ اگر یہ صحیح کیا ہے مولانا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حجامت کروانے کے متعلق کہ شرعی اعتبار سے تو کبھی بھی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مگر شرعی اعتبار دیکھا جائے تو جمعہ کے دن افضل ہے بال نکالنا، جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ اور
اگر کسی کو عذر ہے کہ وہ وقت نہیں مل رہا ہے، کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، جب وہ کام سے فارغ ہو جائے تو وہ کسی بھی وقت اپنی حجامت کروا سکتا ہے۔ اور پانی نہلانے کا معاملہ جہاں تک ہے، یہ کوئی شریعت میں اس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی حجامت کروا کر پانی نہا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اسی طرح سے ایک اور سوال ہے کہ روزے کی حالت میں لوگ اکثر ناخن کاٹتے ہیں، یعنی دانتوں میں پکڑ کے کاٹتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ناخن کاٹنا سنت رسول ہے، اور ناخن جمعہ کے دن کاٹنا افضل ہے، مگر وہ لوگ جو حالت روزے میں رہ کر یا غیر روزے میں بھی رہ کر وہ ناخنوں کو دانتوں سے چبا کر جو کاٹتے ہیں، اس سے روزہ تو مکروہ ہو جاتا ہے، مگر غیر روزے میں بھی اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اسی طرح سے ایک اور سوال جو عرب محلے کے محمد الیاس کا ہے کہ روزے میں خوشبو لگاتے ہیں اکثر لوگ، عطر وغیرہ، اور کئی لوگ گھر میں خوشبو کے لیے بتی، عود وغیرہ لگاتے ہیں۔ خیر وہ کسی اور وقت آپ کو پوچھوں گا، مگر خوشبو لگانا، عطر لگانا، کیا یہ کس حد تک درست ہے؟ اور بعض لوگ خواہش اتنی رہتی کہ ان کو سنت ہے بول کے اکثر جب بولا جب لگاتی، کیا یہ بھی درست ہے؟ عطر لگانا شریعت مطہرہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسندیدہ عمل ہے۔ اور عطر حالت روزے میں لگانا جائز ہے۔ اور دوسری بات، اگر بتی کا ہو، عود کا ہو، ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے جو چیز حلق میں اترنے والی ہے۔ تو جیسے کہ میں جناب محمد شیر علی کو نعت کے لیے یہاں پر خاص طور پہ بلایا تھا، مگر ان کی نعت سننے کے بعد واقعے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک اور نعت کے 2 اشعار اگر آپ سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، 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 یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، مصر میں یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، انگلیاں کاٹی انہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر، پھیر لیتی دل پہ چھڑیا، یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا اسی میرا نبی سلطان ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا،
طالب دیدار بنایا. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتے، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. اور ان کے لبے رنگی کی نچھاور تھی کہ جس کے، ان کے لبے رنگی کی نچھاور تھی کہ جس کے، پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا، پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز تھی. یہ بات سچ ہے کہ کچھ نہیں ملتا دعا کے بغیر، یہ بات سچ ہے کہ کچھ نہیں ملتا دعا کے بغیر، مگر خدا بھی کچھ نہیں دیتا مصطفیٰ کے بغیر. ناظرین، ہم تمام کو مدینے کی سیر کرا رہے تھے محمد شیر علی صاحب. روزے کی فوائد تو آپ نے بتا دیے، روزے کی فضیلت پر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالی. اللہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس آیت کی تلاوت فرمایا، لعلکم تتقون. اتنی بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. جیسا کہ کوئی شخص لباس پہنتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم چھپائے. کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرما کر ایک مقصد کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقویت عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے. وہ قرب کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرب کے درجے کو پہنچاتا ہے. وہ تقوی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتا ہے اور وہ نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے کیا، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ کی فضیلت کے متعلق کہ جو کوئی مومن بندہ ماہ رمضان میں ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اندازہ لگائی ایک روزے کی فضیلت یہ ہے تو 30 روزوں کی فضیلت کیا ہوگی؟ آپ اسے اندازہ لگائیں. سبحان اللہ. تو ناظرین، جیسا کہ ابھی مولانا تفصیلی طور پر روزے کی فضیلت اور روزے کے فوائد پر بھی ہم تمام کو بتا رہے تھے، تو لیجیے میں آج کے اس پروگرام کا اختتام یہیں پر کرتا ہوں، اور A1 ٹی وی کی جانب سے اور جناب اسلم پاشا کی جانب سے حافظ مولا علی صاحب کا اور جناب شیر علی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ.